अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। आज मेरे साथ दीन शो में जो हमारा सीरीज़ चलती है, आज हमारा नेक्स्ट एपिसोड है। जैसा मैंने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था, आज मैं फिर हमारे मुफ्ती शरीफ साबरी साहब के पास आया हूँ और मैं उनकी जो दीन की रोशनी में कुछ मेरे भी सवाल है, जो हो सकता है आप सबके भी सवाल होंगे दिल के, मैं वो कुछ आज मुफ्ती साहब से पूछना चाहूँगा। और मैं पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा मुफ्ती साहब अपने बिज़ी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकालें। मुफ्ती साहब, मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा ताकि मेरे व्यूअर के भी दिलों में वो सवाल होंगे बेशक, क्योंकि मेरे दिल में भी वो सवाल है। हम अक्सर अभी देख रहे हैं कि उम्रा पर बहुत से यंगस्टर्स भी जा रहे हैं, बुज़ुर्ग लोग भी जा रहे हैं, लेकिन एक ट्रेंड बन गया है माशाल्लाह उम्रा जाने का। तो मैं ये जानना चाहूँगा, उम्रा क्यों जाया जाता है? मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं तनवीर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने दीन शो में मुझे कुछ मालूमात आप तक पहुँचाने का मौका था फरमाया। रब तबारक व तआला मुझे हक़ कहकर उस पर अमल करने और आप सबको हक़ सुनकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तनवीर भाई ने सवाल किया कि उम्रा क्यों जाते हैं, तो दर हकीकत सबसे पहली चीज़ तो ये है कि चूँकि उम्रा करना हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत पर अमल करने के लिए लोग उम्रे के लिए जाते हैं। ये शरई हैसियत से रहा सवाल ये कि उम्रे का मकसद क्या है। हर चीज़ का एक मकसद होता है, कोई चीज़ बग़ैर मकसद के नहीं होती। तो दर हकीकत उम्रे में जो कुछ होता है, सबसे पहली चीज़ ये है कि हम एहराम बांधते हैं, उसके बाद हम खाने काबे का तवाफ़ करते हैं, उसके बाद सफ़ा मरवा की सई करते हैं, उसके बाद हल करते हैं यानी बाल कटाते हैं। ये उम्रे के जो है मेन अरकान हैं। तो दर हकीकत ये जो अरकान हैं, इनका ताल्लुक़ आज से 4000 साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ये मुक़द्दस यादें हैं, जो उम्रे में जहाँ हम अरकान उम्रा अदा करते, जैसे खाने काबा है। ये खाने काबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बनाया, और जिस वक्त बनाया था उस वक्त वो एहराम वाला ही कपड़ा पहने हुए थे। एक चादर थी जो पहने हुए थे और एक चादर थी जो गर्दन पर पीठ पर जो है कंधे पर लटकी हुई थी, लिहाजा अल्लाह ने उसको एहराम की शक्ल दे दी। दर हकीकत मकसद ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर जो दीन पर चलने का जज्बा था और दीन की दावत, ख़ास तौर से तौहीद की दावत को दुनिया तक पहुँचाने का जज्बा था, उस दावत को पहुँचाने के लिए उम्रा रखा गया है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में वो तब्दीली लाए। कैसी तब्दीली? वो तब्दीली जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दीन के लिए सारी दुनिया से दुश्मनी मोल ली, अपनों से, गैरों से, यहाँ तक कि नमरूद बादशाह से आपने जो है दुश्मनी मोल ली और दीन की दावत को लोगों तक पहुँचाया, बुत परस्तों तक पहुँचाया और उनको बताया कि ये अपने हाथ के तराशे हुए जो बुत हैं ये खुदा नहीं हो सकते। खुदा की ज़ात वो है कि जिसने हमें बनाया है, वो हमेशा से हमेशा रहेगा। तो दर हकीकत वो किरदार, वो कैरेक्टर जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पेश किया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने और हज़रत हाजरा ने, वो इस किरदार को यहाँ तक मुंतकिल करने के लिए उम्रा रखा गया है। और फिर उसके बाद हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके सहाबाए कराम ने जो किरदार पेश किया, ये हुज़ूर आका, हमारे आका की सुन्नत है। तो गोया हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को लोगों में मुंतकिल करने, सहाबाए कराम की ज़िंदगी को मुंतकिल करने के लिए ये उम्रा रखा गया है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि भी एक सफ़र की, आज मुझे अफसोस होता है इस बात पर कि उम्रा करने वालों की तादाद तो बढ़ रही है मगर दीन पर चलने वालों की तादाद घट रही है। लिहाजा ये इंतहाई अफसोसनाक पहलू है कि हम जिस चीज़ को हम लाखों रुपए ख़र्च करते हैं लेकिन उसका रिज़ल्ट हमारे पास नहीं, यानी रिज़ल्ट का मतलब है कि हमारा इस्लामी किरदार हमारे अंदर उजागर होना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ ये हमें कहना पड़ता है कि आज के मालदारों ने इसको एक पिकनिक बना के रखा है। खुदा के लिए मैं उनसे कहना चाहूँगा, ये पिकनिक नहीं है बल्कि अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा इनकलाब लाने के लिए उम्रा रखा गया। मेरा वही अगला सवाल था मुफ्ती साहब कि अक्सर यंगस्टर को मैं देखता हूँ उम्रा जा रहे हैं, तो अपने ज़िंदगी, क्योंकि आगे बहुत ज़िंदगी पड़ी है, तो उस उम्रा जाने के बाद अपने ज़िंदगी में से कौन सी तब्दीली लाए, क्या चीज़ें अडेप्ट करे ताकि वो स्टेटस जो मिलता है उम्रा से आने के बाद वो कायम रहे? दर हकीकत नौजवानों
کے اندر عمرہ کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے اور بہت اچھا مطلب یہ ہے کہ بھئی، لیکن یہ عمرے کا جو میں نے مقصد بتایا یہ ہے اسلام کو مکمل فالو کرنا، یعنی انسان اپنے آپ کو عمرے کے ذریعے اتنا تیار کر لے کہ ہر معاملے میں وہ اسلام کو آگے رکھے اور باقی دنیا کو پیچھے رکھے. تو نوجوانوں کو ایک بڑا اچھا موقع ملتا ہے کہ اس کے بہانے وہ اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں اور پھر لمبی ٹائم تک وہ دین کی خدمت کریں. یہ در حقیقت نوجوانوں میں ایک تبدیلی آنی چاہیے جو نہیں آ رہی ہے. بس اسی تبدیلی کی ضرورت ہے. جس دن انہوں نے تبدیلی پیدا کر لی تو یقیناً انہوں نے عمرے کا مقصد بھی پورا کر لیا اور اپنی زندگی کا مقصد بھی پورا کر لیا اور انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. دوسرا میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ ابھی فی الحال رمضان جا چکے ہیں، ریسنٹلی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہے، اور میں آنا چاہتا تھا رمضان میں بھی آپ سے کچھ معلومات حاصل کرنے، پر آپ کا بیزی کافی شیڈیول ہوتا ہے رمضان میں. میں جاننا چاہوں کہ رمضان کے بعد پھر اپنے لائف میں کیا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیور ہو جاتا ہے رمضان کے بعد انسان روزے رکھ کر نمازیں پڑھ کر، تو اپنی جیون میں اپنے لائف میں کیا تبدیلی لانا چاہیے رمضان کے بعد؟ دیکھیے، رب تبارک و تعالیٰ نے جہاں روزے کی فرضیت کا ذکر کیا ہے وہیں روزے کا مقصد بھی بتایا ہے. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو یہ روزے کا جو 1 مہینے کا جو یہ کانسیپٹ ہے، یہ جو عبادت ہے، یہ در حقیقت ایک ٹریننگ ہے تقوی کی. تقوی کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کو، اور جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ان سے اپنے آپ کو روک لینے کو. تو یہ جو روزانہ کا یہ 14 گھنٹے کا جو یہ ٹریننگ ہے کہ آپ پانی سامنے ہے، پانی آپ نہیں پی رہے ہیں، کھانا سامنے ہے، کھانا آپ نہیں، صحبت کا معاملہ بیوی ہے لیکن آپ دور ہیں، تو یہ جو 14 گھنٹے کی ٹریننگ در حقیقت ہمیں سچا مسلمان بنانے کے لیے ہے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں رات میں قرآن سنوایا جاتا ہے. یہ تراویح میں جو قرآن سنانے کا جو اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو 11 مہینے جس قانون پر عمل کرنا ہے وہ اللہ کا مقدس قانون ہے جو قرآن کی شکل میں ہے. رات کو تھیری بتائی گئی اور صبح اور 14 گھنٹے میں پریکٹیکل کرایا گیا. قرآن میں کیا ہے؟ قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرو اور اپنی مرضی فنا کر دو. روزے میں بار بار یہی ٹریننگ ہے. تو ادھر رات کو تھیری سنائی جا رہی ہے اور دن میں اس کو پریکٹیکل کرایا جا رہا ہے. تو گویا روزے کے بعد انسان کی زندگی میں ایک لمبی ٹریننگ کے بعد، یعنی 30 دن 29 دن کی ٹریننگ کے بعد انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہونی چاہیے کہ اب وہ اللہ کے حکم پر دوڑے گا اور برے کام سے اپنے آپ کو روکے گا. تو یہ مطلب یہ روزے کے بعد یہ زندگی کا اثر جو ہے انسان کی زندگی پر. قرآن آپ سوچیے کہ مہندی تھوڑی دیر ہاتھ میں لگتی ہے تو اپنا رنگ چھوڑ جاتی ہے. قرآن ہم نے پورا سنا ہے اور اللہ کی مقدس کتاب ہے، لیکن اگر اس کے بعد ہماری زندگی میں کوئی اثر نہ ہو اور روزہ جو لمبی ٹریننگ تھی کوئی اثر نہ ہو تو پھر قرآن مجید میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کے روزے سوائے بھوک و پیاس کے کچھ ہاتھ نہیں آتا. یعنی وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم نے روزے رکھے ہیں، لیکن ایسے روزے دار جن کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آ رہا ہے، یوں سمجھیے کہ ان کے روزوں کو اللہ نے قبول نہیں کیا ہے. اللہ جن کے روزے تراویح کو قبول کرتا ہے پھر وہ رمضان کے بعد سچے انسان بن جاتے ہیں، سچے مسلمان بن جاتے ہیں اور ہر قدم پر اللہ کے قانون کو فالو کرتے ہیں اور ایسے کاموں سے رکتے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا. تو یہ رمضان کے بعد ہماری زندگی میں روزے کا قرآن کا اثر ہو کہ ہم اللہ کے سچے بندے، سچے مسلمان اور ایک سچے انسان بن جائیں. بہت خوب. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. میں لاسٹ میں آپ سے آج کے لیے کوئی ایک چھوٹا میسج جو میرے ویور کو آپ دینا چاہیں گے، انشاءاللہ ہر ایپیسوڈ کے اینڈ میں میں آپ سے گزارش کروں گا ایک شارٹ میسج، تھاٹ آف دا ڈے بولتے ہیں انگلش میں، ویسا کچھ دے ہمارے ویورز کو. دیکھیے، جو موجودہ حالات ہیں میں نے اس پر ابھی تاخراتوں میں قرآن اور موجودہ حالات پر میں نے لمبی تقریر کی ہے جو 2 گھنٹے کی ہے. انشاءاللہ وہ 2-4 دن کے اندر پڑ جائے گی، لیکن یہاں شارٹ کٹ میں بھی بتانا چاہوں گا کہ قرآن ہم نے سنا ہے اور روزے رکھے ہیں اور موجودہ حالات ہیں. ان موجودہ حالات کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ مسلمان ایک ہو جائیں اور نیک ہو جائیں، نہیں تو یہ دنیا ہمیں
نرم چارہ سمجھ کے کھا جائے گی اور ہمارا وجود ختم ہو جائے گا. لہٰذا اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنی صفوں کے انتشار کو ختم کریں، متحد ہوں اور آنے والے 2024 کے الیکشن میں اپنا فعال کردار ادا کریں. یہ جو مولانا لوگ اور یہ جو ہے امام یا پیر لوگ جو آج کل ابھی بھی ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز سے یو پی میں کیا چل رہا ہے، پورے ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے. ہر قوم محنت کر رہی ہے جو 2024 کے الیکشن میں، مگر یہ علماء، میں انہیں علماء کہنا بھی مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جمعے میں اپنی تقریروں سے لوگوں کو بانٹ رہے ہیں. تو خدا را آپ بٹنا بند کیجئے، ایک پلیٹ فارم پر آئیے اور اسلام کے لیے مخلص ہو جائیے. کیونکہ قرآن مجید جو ہم نے سنا ہے اس میں ایک جگہ نہیں سینکڑوں جگہ بتایا کہ جو قوم اپنے نبی کے راستے کو چھوڑ دیتی ہے اس قوم پر ظالم حکمراں مسلط کر دیے جاتے ہیں. فرعون کیا، حامان، شداد جو بھی آئے، پوری تاریخ مطلب پورا قرآن ایک جگہ نہیں سینکڑوں جگہ جب قوم نے اللہ کے اپنے نبی کا راستہ چھوڑا ہے، اللہ نے ان پر یا تو ظالم بادشاہ مسلط کر دیے یا آسمان سے عذاب مسلط کر دیا ہے. تو ہم بھی اجتماعی طور پر ورلڈ لیول پر مسلمان اپنا اسلامی کردار نہیں ادا کر رہا ہے، اپنے نبی کے راستے کو چھوڑے ہوئے ہے. اور نبی کا راستہ یہ کہ ایک ہو اور نیک ہو، تو آج اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور خاص بات جو ہے میں نے اس سال قرآن مجید پڑھا ہے، اور جو اس سال جو میں نے نئی بات سیکھی ہے قرآن سے، اور جو میں نے لوگوں کو اس سال پہنچایا، اور سالوں میں الگ پیغام تھا لیکن اس سال جو میں نے پیغام دیا ہے، جو میں نے سمجھا ہے قرآن کی تلاوت سے، سورہ قصص کے اندر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا بایو ڈاٹا بیان فرمایا ہے. کتنا، یہ پورا آدھے پارے کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر بار بار قرآن میں ہے، بار بار جو ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ اے میرے نبی، ہم تمہیں فرعون اور موسیٰ کی خبریں اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ یہ خبریں تمہاری قوم کے لیے، ایمان والوں کے لیے جو ہے یہ ہدایت ہو. کیا ہو؟ ہدایت ہو. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس نے پھر فرعون کی کہانی شروع کی، حضرت موسیٰ کی، کہ فرعون ایک ظالم بادشاہ گزرا اس نے، اور یہ بنی اسرائیل جو کبھی بادشاہ تھے، ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ اور بنی اسرائیل کی تاریخ سیم ایک ہے. وہ آپ میری پوری تقریر سنیں گے تو اس میں پوری موجود ہے. تو بنی اسرائیل بھی بادشاہ تھے، حضرت یوسف کے ذریعے بادشاہت ملی، لیکن یہ جب دین کے راستے سے ہٹے تو اللہ نے فرعون جیسے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا. اس کے بعد جب انہوں یہ احساس ہوا کہ ہم نے نبی کا راستہ چھوڑا بنی اسرائیل کو، تو انہوں نے سچی توبہ کی اور فرعون کو اپنا خدا نہیں مانا، خدا اللہ ہی کو خدا مانا، اور یہ تہیہ کیا کہ ہم دین پر چلیں گے. تب اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ کو پیدا فرمایا. تو وہاں جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین ونرید ان نمن. یہ ہندوستان کے جو مظلوم مسلمان ہیں اس وقت، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم مظلوم کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں اور ظالم کو نیچے گرانا چاہتے ہیں. ظالم جو ہے بہت ظلم ہو گیا ہے، یہ بنی اسرائیل مظلوم ہے، فرعون ظالم ہے. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ظالم فرعون کو نیچے گرائیں اور مظلوم یعنی بنی اسرائیل کو اوپر اٹھائیں. ہمارا ارادہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ زیادہ دیر تک کسی قوم کو مظلوم نہیں رہنے دیتا، یہ اللہ کی رحمت ہے. وہ ظلم، جو اس کی رحمت ظلم کو برداشت نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا کہ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ اب مظلوم کو اوپر اٹھائیں، ظالم کو نیچے. اور فرعون کو جو ڈر تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو موسیٰ کی شکل میں، ہم وہی بنوریا فرعون و حامان و جنودہما، اور ہم وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جس چیز کا تمہیں ڈر تھا ما کانوا یحذرون وہی ہونے والا ہے. تو جب بنی اسرائیل نے پکا عہد کیا کہ ہم دین پر چلیں گے، ایک ہو کر رہیں گے، اللہ نے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا. تو آج اگر ہندوستان کا مسلمان سب سے پہلے اپنے عمل سے، جو غلط عمل ہے اسلام کی، توبہ کرے اور پھر اللہ سے دعا مانگے اللہ ہمیں اس ظلم سے نجات دینے والا کوئی غلام محمد پیدا فرما دے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگر آج سے 2000 سال پہلے بنی اسرائیل کو واپس حاکم بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی واپس حاکم، کیونکہ یہ حضور اللہ کے محبوب ہیں. یہ حضور کے محبوب کی امت ہے اور وہ کلیم کی امت تھی. جب کلیم کی امت کو اللہ تعالیٰ مظلوم سے حاکم بنا سکتا ہے تو پھر آج ہمیں بھی اللہ تعالیٰ مظلوم سے حاکم بنا سکتا ہے. لہٰذا آپ
ہر ایک انسان اپنا محاسبہ کرے اور سچائی کے راستے کو اختیار کرے، اور پھر اجتماعیت ہو. اللہ تعالیٰ آج نہیں تو کل لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہے. انشاءاللہ کل کوئی نہ کوئی ہمارا سچا قائد رہنما غلامی محمد کی شکل میں، حضرت موسیٰ کی شکل میں آئے گا، جو اس مظلومیت کی سطح سے ہمیں اٹھا کر انشاءاللہ وہ ہمیں حاکم بنائے گا. کیونکہ قرآن کا یہ اشارہ ہے. تو میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہوں گا کہ میں نے اس سال جو ہے میں نے حاصل کیا، اور وہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ نیک ہو جاؤ اپنی قوم کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور ایک ہو جاؤ تاکہ ہم ان حالات سے نکل سکیں اور ہم اپنی عزت جو ہے جو گئی ہے وہ حاصل کر سکیں. کسی شاعر نے کہا ہے، وہ جو لٹ گئیں تیری عظمتیں تیری غفلتوں کا خراج ہے. وہ جو لٹ گئیں تیری عظمتیں تیری غفلتوں کا خراج ہے، جو جاگ اٹھے تو آج بھی وہی تخت ہے وہی تاج ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھا آپ نے مفتی شریف صاحب کے بازو میں بیٹھ کر جب میں سن رہا ہوں اس چیز کو، میرے جذبات جاگ گئے. مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے بھی اس ویڈیو سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. اور ایک اور چیز کہنا چاہوں گا میں، مفتی شریف صابری صاحب کا بھی ایک چینل ہے جس پر وہ ڈیٹیل ان کا یہ تقریر آنے والی ہے بہت جلد، اسی ہفتے انشاءاللہ آئے گی. میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ ضرور اس ویڈیو کو بھی پورا دیکھیں تاکہ آپ کا دینی نالج اور بڑھ سکے، تفصیل میں بڑھ سکے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا. آپ سب سے ریکویسٹ ہے میری کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور لائک کرے، اور ہمارا جو نیا ایپیسوڈ آئے گا اگلے ہفتے انشاءاللہ بہت جلد مفتی صاحب کے ساتھ مفتی صابری صاحب کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ.